कि तुम लोग एक गाय की कुर्बानी करो। बनी इसराइल वाले उस गाय की कुर्बानी के बहाने करते रहे, जिसके नतीजे में पूरा सूरह बकरा हमारे सामने है। तो बहाने करते और आखिरकार उन्हें बहुत ही महंगे दामों और बहुत ही रिस्क यानी एक बहुत ही लॉस करके जो है गाय को लेके कुर्बानी करनी पड़ी और सच्चाई सामने आई। तो ये कह रहे हैं कि ये ना मत समझना कि मूसा के ज़माने में एक मुर्दे को, एक मैयत को, एक लाश को ज़िंदा, इसमें लाश की बात नहीं हो रही है। एक लाश जो अभी तरोताज़ा पड़ी हुई है स्ट्रेचर के ऊपर या बिस्तर के ऊपर कि अभी-अभी फ़ौत हुआ है, हम उसको ज़िंदा करके वापस लाएँगे, नहीं, ये बात नहीं हो रही है। बात हो रही है उनकी जिनके जिस्मों के आसार भी मिट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, सैकड़ों साल गुज़रे हैं, उन सब को भी हम ज़िंदा करके वापस ले आएँगे। जो सूरह वाक़िया में इसी तरफ इशारा किया है, इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मालूम, यानी मीक़ात यौमिन मालूम, क़यामत के दिन कहा कि वो जो पिछले हैं, वो जो एंड पे आए हैं, इन्हें जब से बशरियत का आगाज़ हुआ है तब से लेकर अभी तक सबको हम लमजमूऊन इला, सबको लेके आएँगे, वहाँ पर इकट्ठा करेंगे। एक बात तो ये थी जो इसके अंदर पोशीदा थी। दूसरी बात ये है कि मौत को कुरान मजीद किस तरह बयान करता है। हमारे दिमागों में मौत के बारे में एक कांसेप्ट है। मेरे ख्याल में मैंने इस मौजू पर जेनीवा में बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है और शायद जो है जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, थोड़ी बहुत गुफ्तगू मैंने उसमें भी की है, यहाँ पे म्यूनिख में भी दोस्तों के पास। तो मौत के हवाले से हमने एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, थोड़ी-सी हम डीपली अकायद में भी गए थे और कुरानी पॉइंट ऑफ व्यू को हमने पेश किया था। उसका खुलासा जो है तफसीर है, ज़ाहिर है हम डिटेल में नहीं जाएँगे। फरमाया मौत से मुराद दरअसल मौत, कुरान मजीद मौत को एक हिजरत के तौर पे लेता है, एक सफ़र और एक हिजरत। जैसे बरअक्स जो हमारे दिमागों में होता है कि मौत यानी फना होना, नाबूद हो जाना, ये माने बिल्कुल नहीं है, कहीं पर भी नज़र नहीं आते। कि वो नाबूद हो जाएँगे, फना हो जाएँगे, जैसे कि हमारी पोएट्रीज़ से लेकर हमारी आम ज़बान में और आम जो हमारी सोसाइटी में हम बातचीत करते हैं, तो उसमें यही कहते हैं नाबूद हो गया, खत्म हो गया। ये नहीं, बिल्कुल कुरान मजीद इसके बरअक्स है। कुरान मजीद इसको कहता है कि ये एक सफ़र है, हिजरत है एक किस्म की। यानी कह रहे हैं कि इंसानी जो काफ़िला इस वक़्त ज़मीन पर है, ये असल में ट्रैवल कर रहा है। इसने ट्रैवलिंग की थी अदम से खिलकत की तरफ आया ये ट्रैवल करके, फिर इंसानी जिस्म में ढल कर इस दुनिया में आया और यहाँ पे भी ये बैठने के लिए नहीं आया, बल्कि एक वक़्त मालूम, हर किसी का एक वक़्त मालूम है, उस वक़्त तक ये सफ़र करता रहेगा। फ़र्क ये है कि जब यहाँ पर आया तो इसका जो सफ़र है वो शुरू होता है उम्र को लेकर, मसलन पैदा हुआ, पैदा के दिन गुज़रे, फिर जो है बच्चा जो है, बच्चे जच्चा बच्चा बच्चा से फिर वो जो है आगे चलना फिरना शुरू कर दिया, घुटनों के बल चल रहा है, आस्ता आस्ता स्कूल जा रहा है, फिर वो होते होते टीनेज में पहुंच गया, उसके बाद वो अडल्ट बन गया, नौजवान और जवान हो गया, फिर उसके बाद जो है दरमियाना साल की उम्र में आ गया, उसके बाद एक पूरा कंप्लीट जो है वो बन गया, वगैरह वगैरह, फिर बुढ़ापे की तरफ जाता है और आखिर में दी एंड यानी, या इसी दौरान में कहीं पर भी जो है ऐसी सूरत होती है कि हिजरत का जो सफर है वो इख्तिताम जल्दी हो जाता है, उसके ज़ाहिर है कि बहुत सारे असबाब हैं। तो कुरान मजीद इसको एक सफ़र के तौर पर लेता है। जैसे कि मसलन कहते हैं ना कि जैसे ये सालगिरह मनाते हैं हम लोग, तो सालगिरह मनाने के हवाले से एक खूबसूरत जुमला है एक बहुत बड़े आलिम का, कि फरमाते हैं, देखें कि ये मत देखो कि भई बंदा जो है 18 या 20 या 22 या 24 या 40 साल का हो गया, या जो है 2020 आ गया, उसकी आप जश्न मना रहे हैं। कह रहे हैं कि आपका जो ट्रैवल है वो कहाँ पहुँचा है, ये देखें। आप अभी तक बच्चा हैं, बचपने में हैं, या आप भी मैच्योर हो चुके हैं, क्योंकि जब हम कह रहे हैं मैच्योर हो चुके हैं, तो मैच्योरिटी वो जो आजकल हमारी डिक्शनरी में मैच्योरिटी की एक मीनिंग्स ली जाती है, वो नहीं है। कुरान मजीद के नज़दीक मैच्योरिटी के एक खास माने हैं। यानी जितना ज़्यादा जो है इंसान दुरुस्त लाइफ गुज़ार रहा है कुरानी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका जो सफ़र है और जर्नी है वो सही है, तो वो उसको मैच्योर समझता है। कुरान मजीद के नज़दीक हर कोई शख्स मैच्योर नहीं है, जो फ़र्ज़ करें कि अपने दुनियावी नफ़ा और नुकसान को समझता है, उसे मैच्योर नहीं कहता कुरान। ये मैच्योरिटी की एक छोटी-सी साइट है कि वो ये जानता है कि जो है उसका फ़ायदा और नुकसान किस चीज़ में है मादी लिहाज से। तो बहरहाल ये बताना चाह रहा है कि मौत जो है फ़ना का नाम नहीं है, बल्कि एक तरह से ये एक सफ़र है, ट्रैवल है, और ज़हन में रखें कि इस सफ़र का इख्तिताम किसी घड़े में जाकर, यानी कब्र जिसको हम कहते हैं, गड़ा ही है ना कब्र, खूबसूरत सा लंबा सा जो है।
کہ تو اس گڑھے میں جا کر ختم ہو جانا نہیں ہے، اس کا دی اینڈ یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا جو اختتام اور انجام ہے وہ اللہ تک پہنچنا ہے اور قیامت کی شکل میں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری چیز جو نقطہ اس کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا دیکھیں موت بھی ایک مخلوق ہے، ایگزسٹ کرنے والی ایک چیز ہے۔ جس طرح دیگر مخلوقات ہیں بہت ساری، ہم انسان مخلوق اللہ ہیں اور بہت ساری چیزیں اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں، اس طرح موت بھی اور زندگی دونوں بھی مخلوقات کا خداوندی ہیں۔ قرآن مجید میں کہا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خلق الموت، خلق کیا ہے ہم نے، یعنی مخلوق خدا میں سے ہے۔ اور تیسرا جو نقطہ اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ موت جو ہے ایک وسیلہ اور ایک در حقیقت دیکھے تو ایک ٹرانسپورٹر ہے موت، جو ٹرانسپورٹ کر رہی ہوتی ہے ہمیں اس دنیا سے بڑی دنیا کی طرف اور وسیع دنیا اور دائمی دنیا کی طرف جو ہے اس گھر سے اس اصلی گھر کی طرف ٹرانزٹ پیریڈ سے پر منٹ جہاں ہم نے ڈسٹینس ہے ہماری اس کی طرف ٹرانسپورٹ کرتی ہے موت۔ اور وہ ٹرانسپورٹر کون ہے؟ وہ موت ہے۔ یعنی دوسری صورت میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ٹول ہے یا ایک ایسی ٹرین ہے، ایک ایسی جو ہے وسیلہ ہے جو ہمیں یہاں سے ٹرانسپورٹ کر کے وہاں تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے مولائے کائنات نہج البلاغہ میں بھی اور دیگر خطبوں میں بڑے خوبصورت تعبیرات فرماتے ہیں انما تنتقلون من دار الى دار، دیکھو در حقیقت تم لوگ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو رہے ہو، شفٹنگ کر رہے ہو۔ جیسے کرایہ دار ہیں، یعنی کرایہ دار ہے ایک بڑا عرصہ ایک گھر میں رہتے ہیں، اس کچھ عرصے کے بعد جو ہے تنتقلون من دار آخر، اس گھر کو چھوڑتے ہیں کسی اور گھر میں چلے جاتے ہیں۔ ظاہر اس شفٹنگ کے لیے ان کو کچھ ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے، وہ ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں وہاں پر، اب سامان کو بھی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں۔ تو ہم بھی مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ جو ہے نا ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف ٹرانسفر ہونے والے ہو، ٹرانسفر ہوتے رہتے ہو، یعنی ادھر سے جو کہ ہماری ٹیمپریری اور ٹرانزٹ پیریڈ تھا، پرماننٹ پیریڈ کی طرف ہمیں موت کیا کرتی ہے؟ ٹرانسپورٹ کرتی ہے اور منتقل کر دیتی ہے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یعنی نَكْتُبُ لکھنا ہے، قَدَّمُوا آثَارَهُمْ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے۔ دوسرے الفاظ میں اگر ہم آج کی ماڈرن لینگویج میں بات کریں تو کہیں کہ اصل میں یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ ہر انسان جو اپنے پرماننٹ گھر کی طرف آئے گا ٹرانسپورٹ ہو کر، تو اس وقت وہ اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ، یہ جو ٹیمپریری پیریڈ تھا اس کا پورا کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کر آئے گا، اپنی پوری ایکٹیویٹی کی ڈیٹیل لے کر آئے گا، رپورٹ ساتھ میں لے کر آئے گا، اپنی پرفارمنس کی، اپنی کارکردگی کی جو تفصیلات ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر وہاں پر آئے گا۔ یہ بہت زیادہ تاکید اس طرح کے پہلو پر ہوتی ہے۔ نامہ اعمال جس کو ہم کہتے ہیں، نامہ اعمال نکتب ما قدموا وآثارهم، سورہ واقعہ میں بھی اور جگہوں میں کتاب کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی کتاب اس لیے کوئی لکھا ہوا آپ کو دے دیا جائے گا، لو جی یہ آپ کی پرفارمنس رہی ہے، لاسٹ جو آپ جو ہے ٹرانزٹ پیریڈ میں آپ نے جو 60 70 80 یا اس سے زیادہ یا کم جو ہے آپ نے جو لائف گزاری تھی، اس کی پوری جو ڈیٹیل ہے آپ کا جو پورا کریکٹر سرٹیفکیٹ اور پرفارمنس ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، یہ آپ لے کے جائیں۔ اب یہاں پر دو پہلو ہیں، ایک ہے کہ ذاتی زندگی کی بھی کارکردگی اور پرفارمنس ہماری اس وقت وہاں پریزنٹ ہوگی، اور اسی طرح جو ہے اجتماعی زندگی کی بھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں اللہ نے اس لیے یہ ایسے خلق نہیں کیا کہ صرف ہم نے اپنی ذات تک محدود رہنا ہے، کیونکہ ہماری کہتے ہیں نا انسان مدنی الطبع، ارسطو نے کہا تھا کہ انسان جو ہے نیچرلی سوشل ہے، تو ایک سوشل لائف بھی ہے ہماری اور رسپانسبلٹیز بھی ہیں ساتھ ساتھ، تو دونوں پہلو سے وہاں پر جو ہے ہمارے جو کارکردگی اور پرفارمنس کی رپورٹ ہے وہ دونوں طریقوں سے ہے۔ اس کو ہم کیسے، کیا قرآن مجید میں ہماری سوشل لائف کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے؟ جی، جیسے بڑی خوبصورت تعبیر استعمال کرتا ہے قرآن مجید دیگر آیات میں، کہہ رہا کل امت تدعی الی کتابها اليوم، ہر امت کو، ہر سوسائٹی کو، ہر نیشن کو، ہر گروہ کو اس کی جو کارکردگی سرٹیفکیٹ یا پرفارمنس کی ڈیٹیلز ہے اس کے ساتھ اس دن بلایا جائے گا، تدعا بلایا جائے گا اس دن، یعنی من حیث امت ان کی کارکردگی کو پرکھی جائے گی کہ وہ ایک نیشن اور ایک امت ہونے کے حوالے سے ان کی پرفارمنس کیا رہی ہے، کیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے، واقعی ایک نیشن کی طرف، یا پھر وہ جا کے نفسا نفسی کے شکار ہو گئے اور اپنا اپنا دیکھا۔
تو لہٰذا یعنی کہنا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جہاں ذاتی طور پر پرکھا جائے گا کہ ہمارے اپنے اعمال ٹھیک ہے کہ نہیں، مثلا واضح ہے چیزیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، جیسے میرا اور اللہ کا رابطہ کیسا رہا ہے اس دوران میں، میرے اور دین کا رابطہ، میرے اور میرے نبی کا رابطہ، میرے اور میرے کتاب قرآن مجید، میری کتاب سے رابطہ، میرا اور میرے امام کے ساتھ رابطہ کیسا رہا ہے، ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ ایک یہ کہ میرا رابطہ مجھ جیسے انسانوں کے ساتھ کیسا رہا ہے، وہاں جو میری رسپانسبلٹیز تھی اسی لیے آپ دیکھتے ہیں عبادات میں جو کہ آپ جانتے ہیں جو عبادت ہے وہ خالصتاً عبد و معبود کے درمیان ہوتی ہے، یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں تو پڑھنے والا اور اس کے رب کے درمیان ایک رشتہ اور تعلق ہے، اور اس جیسی انتہائی ذاتی نوعیت کی عبادت کو بھی اجتماعی شکل دی ہے اللہ نے، اسی لیے جماعت کی جو فضیلت ہے وہ عبادات میں دیکھیں تو دوسروں سے زیادہ، مثلا کہا کہ دعا کے بارے میں حتیٰ دیکھیں نماز کی جماعت تو اپنی جگہ، نماز جمعہ، نماز عیدین، دیکھیں یہ نماز جمعہ اور نماز عیدین تو ایک بندہ کر ہی نہیں سکتا ہے، بہت ساری عبادات کر ہی نہیں، یعنی عجیب ہے کہ ایک وہی نماز جو صبح کی 2 رکعت نماز میں نے ذاتی پڑھی تھی تو میں نے اپنا فریضہ ادا کیا تھا، اور اس میں کوئی ایکسٹرا مجھے کوئی بینیفٹس نہیں تھے سوائے اس کے کہ میں نے فریضہ ادا کیا، اور اس فریضے کی ادائیگی میں بندگی کے نتیجے میں جو مجھے الٹیمیٹ چیزیں مل رہی ہیں اللہ سے وہ مل رہی ہیں، لیکن اسی نماز کو اگر میں نے جا کے جماعت کے ساتھ پڑھا تھا تو وہ 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہے، ملٹیپلائی ہو رہی ہیں 70 مرتبہ، یعنی آسان نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ایسے نہیں ہے، وہ کتنا ایزی راستے سے دے رہے ہیں، اتنی امپورٹنس جماعت کی وجہ سے، جماعت کی امپورٹنس کے بارے میں بات کی، یہ تو عبادات کی حد تک ہے ہمیں، اسی لیے اب باقی چیزوں کے بارے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کہ عبادت صرف عبد و معبود کا ایک معاملہ ہے، اس کے لہٰذا کل امت تدعی الی کتابها اليوم، آج کے دن یعنی قیامت کے دن، اس لیے کہ ہر بندے کو الگ الگ بلایا جائے گا، اس کو الگ الگ اس کے پرسنل اعمال کو چیک کیا جائے گا، امت کو بلایا جائے گا، من حیث امت آپ نے کیا کردار ادا کیا اور کس طرح کے رول پلے کیے ہیں۔ اور دوسرا جو ایک چیز ہے یہ ہے کہ موت کے بعد بھی اگرچہ حساب و کتاب کا عمل براہ راست ختم ہو جاتا ہے انسان کا دنیا سے، لیکن کچھ اعمال انسان کے ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی یا تو اسے وہاں پر تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کے جو کارکردگی رپورٹ ہے اس میں نیگیٹیوٹی ہے کو مینشن کرتے جاتے ہیں، مزید ایڈ کرتے جاتے ہیں، یا پھر حسنات کو ایڈ کرتے ہیں، جس کو کہا گیا حسنہ جاریہ، سنت جاریہ، سیئہ جاریہ۔ حسنہ جاریہ کا مطلب یعنی کنٹینیو رہنے والی، مسلسل تسلسل کے ساتھ رہنے والی، یعنی اگر کوئی ایسا کام یہاں کرتا ہے وہ اس ٹرانزٹ پیریڈ میں، اس شارٹ ٹائم میں جو یہاں آیا اس جرنی کے اندر، اگر وہ کوئی ایسا مثبت کام انجام دیتا ہے کہ اس کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ کے بندوں کو پہنچ رہا ہے، تو وہ اس کو وہاں پر بھی اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بری بنیاد ڈال کے جاتا ہے، بری کسی چیز کی بنیاد ڈالتا ہے، غلط کوئی کام کر کے جاتا ہے، اور اس کی ظاہر ہے کہ اس کا تسلسل بھی وہاں پر، جیسے کہا اولاد صالح کا، علم نافع، صدقہ جاریہ وغیرہ وغیرہ، تو تفصیل میں زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یعنی ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں درج کیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں امام مبین کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ ہے، امام مبین کے پاس ہر چیز ریکارڈڈ ہے۔ دو قسم کے اس میں تفاسیر کے پہلو آتے ہیں، ہم علمی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں تفسیر مفہومی، تفسیر مصداقی، بہرحال اس ٹرمنالوجیز کو صرف آپ کے تبرکاً عرض کیا۔ نمبر ایک یہ ہے کہ مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہر چیز لوح محفوظ میں ثبت اور ریکارڈڈ ہے، جہاں پر ہر کسی کے اعمال کو ریکارڈ کیا جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر قیامت کے دن کہا جائے گا ہمیں ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یعنی وہ یہ ہے جو آپ لوح محفوظ میں آپ کے ریکارڈڈ ہیں ہر چیز، یہ پکڑو، لے لو اس کو، یہ اپنے ہاتھ میں لے لو۔ اسی طرح جو ہے قرآن مجید کو کہا گیا کتاب مبین، یہاں پر لفظ آیا امام مبین، یعنی جو قرآن صامد ہیں اسے کہا گیا کتاب مبین، اور دوسرے الفاظ میں جو قرآن ناطق ہے اسے کہا گیا امام مبین، دونوں مبین ہیں کیونکہ دونوں ثقلین ہیں، تو مبین ہونے میں بھی اشتراک رکھتے ہیں، یعنی یہاں امام مبین سے جو مصداقی مراد ہے وہ امامت کا تسلسل ہے، جس کا جو ہے اعلان
مختلف انبیاء کو آزما کے اللہ تعالیٰ نے وہ اعلان کیا یا وہ منصب اسے عطا کیا۔ ہمارے حضرت ختمی مرتبت جو ہے اگرچہ جو ہے من الابتداء یعنی ابتدا سے ہی نبی اور امام دونوں تھے، اس کے بعد امامت کا تسلسل شروع ہو گیا، یعنی کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یعنی ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں درج کر کے رکھا ہے، اس کے پاس ریکارڈ ہوتی ہیں، یعنی امام مبین ہے جو آپ کی ہر چیز کے ذمہ دار ہیں اور ہر چیز اس کے پاس آتی ہے۔ صرف شب قدر میں نامہ اعمال نہیں پہنچتے امام کے پاس، مقدرات و تقدیر صرف شب قدر کے اندر امام کے پاس طے نہیں ہوتی، سال بھر کی مقدرات کی، اس سال کیا ہونا ہے شب قدر میں جبریل امین و فرشتے اتر کر امام کے پاس ریکارڈ کرتے ہوں ہر شخص کے حوالے سے، مقدرات کی بات ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف یہ جو امام مبین ہے یہ صرف آپ کو اس دنیا کے اندر امامت تک محدود ہے، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ امام مبین کے پاس تمہارے نامہ اعمال ریکارڈ رہیں گے۔ یہ ریکارڈ کہاں پر آئے گا؟ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن کیا ہو؟ قیامت کے دن یہ ریکارڈ تمہیں پیش کرے گا، وہ تمہارا امام کہے گا کہ یہ تمہارا ریکارڈ ہے، اور وہیں کیونکہ امام مقسم ہوگا اور تقسیم کرنے والا ہوگا، یعنی دوسرے الفاظ میں ہر کسی کو اس کا نتیجہ دے دے گا، اور رزلٹ دینے کے بعد کہے گا کہ اب رزلٹ، تمہارے رزلٹ میں تمہیں کیا چیز ملنے جا رہی ہے، اس چیز کی کو ڈیفائن کرے گا وہی امام۔ لہٰذا اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اس امام مبین کے پاس تمہاری دونوں چیزیں۔ کچھ روایات ہیں، ہم نے شروع سے تفسیر میں روایات کو براہ راست زیادہ پیش کرنے کی کوشش نہیں کی تاکہ ہم فکری طور پر ادھر ادھر زیادہ نہ چلے جائیں، الا یہ کہ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی سوال اور اس کی وجہ سے اگر ہم چلے گئے ہوں کہیں پر، تو اس لیے یہاں پر کچھ روایات کو ذرا ہم نقل کرنا چاہیں گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ امام مبین کون ہے، طویل حدیث ہے، اور اس میں جو ہے حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان بھی وہاں تشریف فرما تھے، اور دیگر بھی بڑے جلیل القدر دیگر صحابہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ان اصحاب نے امام سے، اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ امام مبین کون ہے۔ کافی طویل جو ہے یہ حدیث ہے، جو دونوں کتابوں میں فریقین کے اندر، اور دلچسپی ہے کہ سیاہ ستہ میں موجود ہے، اہل سنت بھائیوں کے، اور ہماری بھی اسی طرح جو ہے کافی اور من لا یحض الفقی جیسی اہم کتابوں میں موجود ہے یہ روایت۔ فرمایا کون ہے یہ جو امام مبین ہے جس کے پاس ہر چیز، ہر انسان کے اعمال کا ریکارڈ اس کے پاس ہے اور ہر چیز اس کے اندر موجود ہے بہرحال۔ تو فرمایا ہوا ہادا انہ الامام الذی احصى اللہ تبارک وتعالی فیہ علم کل شیء۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے مراد جو ہے وہ امام ہے جسے ہر چیز کی علم جس کے پاس موجود ہے، اور ہر چیز اسی کے پاس منحصراً یعنی اسپیسیفکلی صرف اسی کے پاس ہی موجود ہوتی ہے، وہ امام جو ہے وہی ہے جو کہ میرا نائب ہے، یعنی مولا کائنات علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ اسی طرح جو ہے تفسیر مصداقی کے اندر دیکھیں تو ایک اور روایت ہے، صالح ابن سہل جو کہ صحابی تھے چھٹے امام کے، انہوں نے چھٹے امام سے سوال کیا اس کے بارے میں، فرمایا یقرأ وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، فرمایا کہ یہ جو تم لوگ پڑھتے ہو کل شیء احصیناہ فی امام مبین سورہ یاسین میں، قال فی امیر المؤمنین علیہ السلام، کہا کہ یہ جو امام مبین ہے یہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام مراد ہیں یہاں پر، جو ہے قسیم النار والجنہ اسی لیے کہا گیا۔ اسی طرح دیگر تفاسیر کے اندر بھی کچھ اس طرح کی روایات آئی ہیں جس میں مولا کائنات نے خود فرمایا انا واللہ، قسم کھا رہے ہیں مولا کائنات، خدا کی قسم کہتا ہے میں خدا کی قسم، الامام المبین، میں ہوں جو واضح کھلا امام مبین ہے، ابین الحق من الباطل، اس دنیا میں جب تمہارا امام ہوں تو میرا کام کیا ہے کہ میں حق و باطل کے درمیان وضاحت اور فاصلہ ڈال کے ایک ایک چیز تمہیں بتلاتا ہوں کہ کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز باطل ہے۔ ورثتہ من رسول اللہ، اور ذہن میں رکھو کہ میں رسول کا وارث ہوں اس مسئلے میں، حق و باطل کے پہچان کرانے میں، تم لوگوں کو صحیح رہنمائی کرانے میں، دین سکھانے میں، قرآن کے حقائق بیان کرنے میں، اللہ اور تمہارے درمیان رابطے کے لیے اور درست اور ٹرو مذہب کو سمجھانے کے لیے میں ہوں وارث رسول اللہ کا۔ ممکن ہے کہ بہت سے لوگ یہاں بہت سی چیزوں کے وراثت کے دعوے دار یا رشتے ناطے اور تعلقات اور جو ہے اس طرح کی چیزوں کا ذکر کریں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ خونی رشتے ہو سکتے ہیں ہوں، خاندانی رشتے ہو سکتے ہیں ہوں، قبیلئی رشتے ہو سکتے ہوں، علاقائی رشتے ہو سکتے ہوں،
قومی رشتے بھی ہو سکتے ہوں اس رسول اللہ کے ساتھ، لیکن جو حق و باطل کے درمیان حد فاصل بیان کرنا ہے، جو علم اللہ کو بیان کرنا ہے، وہ کون ہے؟ انا واللہ الامام المبین ابین الحق من الباطل وورثت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح کی ایک اور آیت کو سورہ اسراء کے جو ہے سورہ اسراء میں بھی ایک آیت ہے جس میں فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن جو ہے ہر لوگوں کو یا ہر قوموں کو یا نیشنز کو بھی امامہم اپنے لیڈروں کے ساتھ بلایا جائے گا، اپنے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون۔ اور یہ آیت بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ذہن میں رکھو کہ قیامت کے دن بھی تم لوگ اپنے قائدین کے ساتھ آؤ گے، تم لوگ اپنے لیڈروں اور اماموں کے ساتھ وہاں پر حاضری دو گے، تو لہذا جو تم نے یہاں پہ جس طرح کا لیڈر چنا ہے، جس کو فالو کیا ہے، وہیں وہ وہاں پر اسی کو فالو کرتے رہو گے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص عقیدے کے اعتبار سے یہ الرٹ ہے، ہمارے لیے سب کے لیے الرٹ ہے، کوئی اس میں استثناء نہیں ہے، کوئی کسی کو یہاں پہ امیونٹی حاصل نہیں ہے، ہم سب جو ہے اس سے دوچار ہیں۔ ممکن ہے کہ یہاں پر عقائد کے یا عقیدت کے اعتبار سے، یہ عقیدے کے اعتبار سے ہم جو ہے ہمارے جو ہے امام جو ہے درست ہوں، لیکن میدان عمل میں ہمارے وہ امام نہ ہوں۔ میدان عمل میں میرا امام اصل میں میری نوکری ہے، میرا امام ممکن ہے کہ میاں کے لیے بیوی ہو اور بیوی کے لیے میاں ہو۔ میں ازراہ مزاح کہہ رہا ہوں، ویسے زیادہ تر جو ہے آج کل کے دور میں بیویاں ہی جو ہے قیادت کر رہی ہوتی ہیں گھر میں، کم سے کم بہرحال۔ تو ممکن ہے کہ میرے لیے عملی پریکٹیکلی طور پر، ان پریکٹیکل، میں نے ان تھیوریٹیکل بات نہیں کر رہا، عقائد اور عقیدت کی بات نہیں کر رہا ہوں، پریکٹیکل لائف میں ممکن ہے کہ ہمیں سے بہت سو کا جو امام ہے وہ نوکری ہو، وہ ممکن ہے کہ وہ اس کا سٹیٹس ہو، وہ ممکن ہے اس کا بینک بیلنس ہو، ممکن ہے اس کی اور بہت سارے ٹائٹلز اور عناوین اور چیزیں ہوں کہ جو اس کو اصل میں لیڈ کرتے ہوں۔ یہاں پہ جو جس کی لیڈنگ میں وہ لائف گزار رہا ہے، وہ لیڈنگ وہ امام نہ ہو جو جس کے اوپر اس کا عقیدہ ہے۔ عقیدتاً ممکن ہے اس کا امام کچھ اور ہو، عقیدت میں بھی اور عقیدے میں بھی، دونوں پہلو سے امام جو ہے درست ہو اس کا، لیکن میدان عمل میں اس کا امام جو ہے بالکل ہی کوئی اور چیز قرار پا رہی ہو۔ اسی لیے ہے احادیث میں، آخر زمانے کی جو احادیث ہیں اس میں یہ الرٹ جاری کیا گیا ہے ہمارے لیے، یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں اولئک نساؤہم قبلتہم، یا جو ہے کہا کہ وہ مرد جن کی جو ہے قبلے جو ہے جس کی طرف رخ کرتے ہیں وہ ان کی عورتیں ہیں، یا اور ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ نسبۃ کاشفات مبرجات، یعنی برعکس کہا کہ ان کے لیے جو ہے خدا و امام و رسول پریکٹیکل لائف میں سے زیادہ جو ہے وہ ان کے رشتے ہیں جو شوہر کی شکل میں ہیں یا بیٹا اور باپ کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، وغیرہ وغیرہ۔ پر یہ الرٹز ہیں ہمارے لیے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو جلسے ہیں یہ بتلاتے بھی ہیں کہ ہم سب انشاءاللہ کی اس کیٹیگری میں نہیں ہیں، لیکن ہمارے سامنے یہ خطرات موجود ہیں جس کی طرف الرٹ جاری ہمیں ہمیشہ کرتے رہے ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام۔ خاص کر یہ جو آخری زمانہ ہے، یہ زمانہ بڑا پرآشوب بھی ہے، بڑا مشکل بھی ہے، بڑا کٹھن بھی ہے، اس میں دینداری بڑی مشکل ہے اس کے اندر۔ کہتے ہیں کہ دیندار ذلیل و خوار ہوگا اس زمانے میں، یعنی جو زیادہ دیندار ہوگا اس کو ذلیل کریں گے لوگ، خوار کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال خدا جو ہے ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ اس اور ان کے سامنے اصحاب یعنی قریہ یا اصحاب دیہات یا اس علاقے کے اصحاب کی مثال کو پیش کرو جب اس بستی میں اللہ کی طرف سے وہ مرسلین جب وہاں پر چلے گئے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان بیچاروں کو ٹھکرا دیا۔ دو گئے تھے، دو بیچاروں کو انہوں نے مانا نہیں مان کے بلکہ ان کو اذیتیں دینے شروع کر دیے۔ تیسرے کو بھیج دیا، اذا ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، دو کو بھیجا تھا تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فعززنا بثالث، عجیب تعبیر ہے فعززنا بثالث، ہم نے جو ہے ان کو تیسرا بھیج کے مزید ان کو احساس دیا یا ان کی تقویت کر لی۔ وقالوا انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا بھئی ہم تو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہوئے ہیں، ہم تو خود سے نہیں آئے کسی قوم قبیلے سے دائیں بائیں سے تمہارے یہاں بستیوں میں آباد ہونے یا ہڑپ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔
بلکہ ہم تو خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں بھائی۔ اب یہ جو مسئلہ ہے، یہ کیونکہ ایک ہسٹوریکل پہلو سامنے آیا کہ سب سے پہلا کوشچن تو اس کے اندر یہ نکلے گا کہ بھائی یہ بستی کون سی تھی؟ یہ کون سی بستی تھی جس کی طرف اللہ نے دو اپنے نبیوں کو بھیجا اور اس کو جھٹلانے کے بعد جو ہے تیسرا ایک اور نبی کو بھیجا؟ اس سے پہلے کہ ہم یعنی بہت مختصر کی وہ کریں گے، ہسٹوریکل بات کریں گے، اور ایک طویل مکالمہ ہے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اور مشہور ترین صحابی، کہ میں ان کا نام لینے کے بجائے ان کی دعا کی طرف اشارہ کروں گا کہ آپ لوگ خود سمجھ جائیں گے۔ دعائے حضرت ابو حمزہ سمالی، تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کس سے گفتگو، کس کے اور کس کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے۔ حضرت ابو حمزہ سمالی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں اور یہی سوال کرتے ہیں کہ یہ جو قریہ ہے وضرب لهم یہ اصحاب القریہ یہ کون ہے بھائی؟ آپ فرماتے ہیں، یہ ہمارے اصول کافی میں اور دیگر احادیث میں طویل سی گفتگو ہے، تو میں اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے دو نبیوں کو انطاکیہ شہر کی طرف روانہ کر دیا۔ انطاکیہ اب کہاں ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ چلتے ہیں، یونان ہے، گریس یعنی یونان کا ایک قدیم شہر ہے جو دریائے آسی کہتے ہیں یا پتہ نہیں دریائے نیچیس، پتہ نہیں نیچیس، بہرحال اس کے قریب واقع ہے یہ شہر واقع تھا۔ آج تو اس کے آثار ہیں، ظاہر ہے کہ جغرافیائی طور پہ تو وہ جگہ اپنی جگہ موجود ہے، اور اس کا کچھ حصہ اس وقت ترکی میں ہے، اسی لیے ترکی میں آج بھی ایک شہر ہے انطاکیہ کے نام سے، ترکی کے اندر انطاکیہ کے نام سے شہر موجود ہے۔ تو اس کا جو اصل علاقہ تھا وہ کیا تھا؟ یونان کے اندر۔ اچھا، دو نبیوں کو انطاکیہ بھیجا، امام فرماتے ہیں انہوں نے برا سلوک کیا، اس کی وجہ تھی کہ وہ ان کو پہچان نہ پائے، معرفت حاصل نہ کر سکے۔ دوسرے الفاظ میں دیکھیں، پہچان نہ سکے، آئی ڈی کارڈ فلان یہ نہیں، یعنی وہ جو نبیوں نے جب جا کے وہاں کہا کہ ہم نبی ہیں اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے معرفت نہیں تھی، انہوں نے قبول نہیں کیا کہ تم لوگ نبی ہو، اور ان کو بند کر دیا ایک ایسے جیل میں جو بت خانہ تھا، جہاں پر بتوں کی پرستش اور اس طرح کی جو مختلف دیگر جو مشرکانہ جو خدا بنے ہوئے تھے ان کو وہاں پر جو ہے بند کر دیا لیا گیا۔ اللہ نے تیسرے فرد کو بھیجا، تیسرے جو ہے پیغمبر کو بھیجا۔ خلاصہ کرتا ہوں، وہ آئے شہر میں اور اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ بھائی مجھے اپنے بادشاہ تک پہنچا دو۔ بہرحال بادشاہ کے سامنے پہنچایا گیا، انہوں نے بادشاہ کے سامنے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اس سے پہلے بھی دو نبی آئے تھے، آپ نے ان کو سزا دی ہے۔ بادشاہ نے اسے بھی اٹھا کے جیل میں بھیج دیا۔ جیل میں یہ ایک بڑی عرصے تک جیل میں رہے، یہ کچھ عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا، اور جیل کے اندر انہوں نے آپس میں ایک پلاننگ کر دی کہ بھائی ہم باہر آئیں گے تو انہوں نے تو ایک دم سے ہمیں ماننا نہیں ہے، پہلے ہمیں کچھ ایسے کام کرنے پڑیں گے آہستہ آہستہ کہ یہ لوگ جو ہے تھوڑے سے اس حد تک مینٹلی پریپیئر ہو جائیں کہ ہماری بات سننے کے لیے تیار تو ہو جائیں۔ تو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میٹنگ کے لیے نہیں آنا چاہتے ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ گلی میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب کیسے یہاں پر سچ اور جھوٹ کا بات کیا جائے، ان کو کنونس کیا جائے؟ تو پہلے کچھ ایسا کرو کہ کچھ کنونس ہو سکیں، یہ قوم جو ہے ہماری بات سن لیں کم سے کم، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اب انہوں نے یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک اور مرحلہ۔ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، بس میں بھی اینڈ کر رہا ہوں اور ایک فاتحہ بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ کہ پہلا کوشچن یہ ہے کہ اس قریے کے لوگوں نے ٹھکرایا کیوں ان کو؟ یہ پہلا سوال ہے، اہم ترین سوال یہ ہے۔ نبیوں نے کیا کہا؟ قالوا ما، انہوں نے جواب دیا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا۔ جب انہوں نے کہا بھائی ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو اب ان کی طرف سے ٹھکرانے کی دلیل کیا بنی کہ تم اللہ کی طرف سے نہیں ہو؟ وہ کیا کہنے لگے؟ قالوا ما انتم، دیکھو بھائی بات سنو، تم لوگ بھی سوائے ہم جیسے انسانوں کے جو ہے نا، کچھ نئی چیز تو تم لوگوں میں ہے نہیں۔ وما انزل الرحمن من شيء، اور ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اس رحمان نے جو ہے نا کوئی چیز بھیجی ہو، تم لوگ خود آئے ہو، تم ہمارے جیسے ہی ہو، دیکھنے میں بھی، چال ڈال میں، ہر چیز لحاظ میں، سوتے بھی ہو، اٹھتے بھی ہو، کھاتے پیتے بھی ہو، تو کچھ ڈفرینس تو نہیں ہے اور ہم تم میں، تو یہ نہیں لگتا کہ اس رحمان کی طرف سے تم لوگ آئے ہو۔ خیر، ان نبیوں نے کہا قالوا ربنا يعلم انا الیکم مرسلون، کہا کہ دیکھو بھئی اب اللہ جانتا ہے ہمارا، ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ خیر، یہاں پہ جو چیز رکاوٹ بنی ان کے لیے، وہ بنی ان نبیوں کا انسانی شکل میں ہونا، بشر ہونا، بشر ہونے کو وہ ہضم نہ کر سکے، لہٰذا جو ہے
یہ اور بھی قرآن مجید کی آیات میں یہ موضوع کئی بار پروردگار عالم نے چھیڑا ہے کہ کیا لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ایک انسان کو نبی بنا کر بھیجا ہے. یہ برداشت نہیں ہو رہا لوگوں سے کہ ایک نبی انہی کے درمیان سے ہم نے بھیجا، انہی کی طرح کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا ہے، انہی طرح کی طرح ماں باپ رکھتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے. یہ ہضم نہیں ہو پا رہی ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کا جو نمائندہ ہے وہ الگ سے الگ مخلوق ہونی چاہیے تھی، اور اس کا آنا اور اس کا مرنا جو دونوں ہے وہ انسانوں کی طرح نہیں ہوتا. یعنی اس کی پیدائش انسانوں کی طرح ایک ماں باپ سے نہ ہوتی، بلکہ وہ اچانک آسمان سے نازل ہو جاتا. اور اگر مرنا ہو تو بھی عام انسانوں کی طرح مر کے اس کا جنازہ ہو کے دفن کر کے ایک مزار اور روزہ بننے والی شکل نہیں ہوتی. اچانک پتہ چل جاتا کہ وہ اڑ کے چلا گیا ہے وغیرہ وغیرہ. جیسے کہ آج بھی بہت سے لوگوں میں اس طرح کی دماغ میں ایسی باتیں ہیں، مینٹالٹیز ہیں. اس لیے بعض ایسی ٹرمینالوجیز بھی سوسائٹی میں نظر آتی ہیں، اگرچہ وہ ٹرمینالوجیز بذات خود اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ بڑی خطرناک ہے، کیونکہ بیسک جو قرآنی عقائد ہیں یا قرآنی جو سوچ ہے اس کے بالکل ہی خلاف ہے. اس آیت سے کچھ میسیجز ملتے ہیں. نمبر ایک، پہلا میسیج یہ ملتا ہے کہ انطاکیہ کے لوگ توحید کو مانتے تھے کم سے کم. ٹھیک ہے کہ اس توحید کو انہوں نے بگاڑا تھا، اس کے اندر شرک کر لیا تھا، مکس اپ کر لیا تھا چیزوں کو، لیکن جو ہے وہ توحید سے واقف تھے کم سے کم. جیسے کہ روایات نے کہا یا کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کے دور کے بعد پیش آیا ہے. جب حضرت عیسیٰ کے دور کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں توحید تو موجود تھی، کیونکہ حضرت عیسائیت یا یہودیت یا کوئی بھی زرتشت کوئی ایک مذہب وہاں پر یقین تھا جو اللہ کے مذاہب میں سے تھا. لیکن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، عقائد طول تاریخ میں ان کے بگڑ چکے تھے. بہت سے چیزیں ان کو واضح نہیں تھی. وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا نمائندہ انسان جیسا نہیں ہونا چاہیے. اس کی دلیل کہاں ہے؟ دلیل یہ ہے کہ انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ کوئی اللہ نہیں ہے، جیسے کہ مکے کے بت پرستوں نے اللہ کے رسول کے اوپر کیا. جب انہوں نے اللہ کے رسول نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے یہ اس بات پہ اعتراض نہیں کیا کہ کوئی اللہ جو ہے لیکن آپ اللہ کے نمائندے نہیں ہیں. یہ اعتراض وہاں پہ نہیں ہوا. وہاں پہ ڈائریکٹ اعتراض کہ کوئی ایسا اللہ ہے ہی نہیں. یہ جو آپ تم کہہ رہے ہو یہ تو ہمارے سامنے پیدا ہو گئے تھے، آپ یتیم پلے بڑے تھے وغیرہ وغیرہ. کہا کہ یہ تو کوئی اللہ شاللہ ہے نہیں. اللہ جو ہے وہی ذات و ذات و حبل ہیں، اس کے علاوہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں. یہی خالق ہے، یہی مالک ہے، یہی رازق ہے. وہاں پہ مسئلہ یہ تھا. یہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا رحمان کی طرف سے تم نہیں آئے ہو. رحمان کی طرف سے آئے ہوتے تو ہم جیسے نہ ہوتے. یہ ان کا مسئلہ تھا. یہاں پہ جو مسئلہ تھا، لہٰذا جو ہے دوسرا جو ان کا مسئلہ تھا کہ انسان کو یعنی اللہ کے نمائندے کو فرشتہ ہونا چاہیے، کہ جس کے اوپر ہم نے ڈسکس کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے اس آیات کی تفاسیر کرتے ہوئے وہاں پر کچھ روایات نقل کی ہیں. اس روایت کے اندر یہ بیان ہوا کہ انہوں نے پھر ان نبیوں نے وہ معجزے وہاں پر کرنا شروع کر دیا. دیکھیں معجزہ یہاں پر آتا ہے. معجزہ کیوں دیتا ہے؟ نبی کو اپنی نبوت کی ثبوت اور دلیل کے طور پہ معجزہ دیتا ہے. کیونکہ انسان کہتے ہیں بھائی تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تمہیں گھر چاہیے، بیوی بچے چاہیے، تھکتے بھی ہو، سوتے بھی ہو، کھاتے پیتے بھی ہو، واش روم بھی جاتے ہو وغیرہ 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 وغیرہ. چوٹ لگتی ہے تو خون بھی نکلتا ہے، درد کا احساس بھی ہوتا ہے، اولاد کا محبت بھی تمہارے اندر موجود ہے، وہی انسانی جذبات اور انسانی جو سارے ایلیمنٹس ہیں وہ موجود ہیں. تو مشکل ہے ہمارے لیے کہ ہم ایکسیپٹ کریں کہ آپ میں اور ہم میں کچھ ڈفرینسز ہیں، اور آپ اللہ کا نمائندہ ہو تو آپ کے پاس کوئی اسپیشلٹیز ہونی چاہیے. اس وقت جو ہے معجزے علم لدنی اور معجزے سے کام لیتے ہیں. انبیاء کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، دیکھیں میں کچھ ایسے کام کر سکتا ہوں جو آپ میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتے ہو. تو ان نبیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے معجزے اس بستی انطاکیہ کے اندر کرنا شروع کر دیا. یعنی وہ کیا تھے؟ نمبر ایک، جیسے بیماریوں، ایسی بیماریوں کا علاج جو اس وقت لا علاج تھی. یہیں جو برس کی بیماری ہے یا طاعون کی بیماری ہے یا اندھا پن ہے، یعنی وہ جو بالکل اندھے ہو چکے ہیں یا وہ جو بہرے ہو چکے ہیں، اس اندھے پن کو آنکھیں دینا، بہرے جو ہے قوت جو ہے سماعت واپس آ جانا، یا مردے کو زندہ کر دینا. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ثبوت کے طور پر بیان کرتے تھے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو ان نبیوں نے بھی وہاں پر ان کے سامنے کہا دیکھو ہم کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے، لو آپ ہم ایسے کام کرتے ہیں جو یقین آ جائے. یہ جو معجزہ ہے یہ اصل میں نبیوں نے کیوں دکھانا شروع کر دیا؟ آپ دیکھیں سے ہی انہوں نے معجزے سے کام لینا شروع نہیں کیا، بلکہ معجزے کو اس وقت بیان کرنا شروع کر دیا جب معجزے کی ضرورت پیش آئی.
لہٰذا میری گزارش ہوگی کہ بعض اوقات ہم مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ادھر ادھر بعض ایسی باتیں سننے کو ہمیں ملتی ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ کرامت ہو گیا، حلوے کے اوپر پنجا آ گیا، علم سے دودھ ٹپکتا ہے. یہ دیکھیں خرافاتی باتوں کی طرف نہ جائیں آپ. معجزہ جو ہے نا، ما یعجز عنہ الناس، معجزہ وہ ہے کہ جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے، جس کی کوئی کاپی نہیں ہو سکتی ہے، جس کو جو ہے کوئی اور بندہ سیکھ کے کر نہیں سکتا. یہ علم وراثی ہے، نہ علم تدریسی. یہ سیکھ کے تدریس و درس و بحث سے حاصل ہونے والا کمال اور حتیٰ سیر و سلوک و ریاضت و عبادت و بندگی و مناجات و دعا و تقوی و پرہیزگاری سے حاصل ہونے والی چیز بھی نہیں ہے. یہ معجزہ صرف اور صرف معصوم کر سکتا ہے. یہ معجزہ صرف اس معجزے کے پیچھے حکمت ہوا کرتی ہے اور حسب ضرورت اس معجزے کو انجام دیا جاتا ہے. اور نعوذ باللہ نستجیر باللہ، ہمیں اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ معجزہ جیسی ایک عظیم چیز جو کہ ثبوت و دلیل ہوتی ہے انبیاء و اولیاء و اوصیاء کے لیے، اس کو ہم شعبہ دوازی میں تبدیل کر دیں. تو ایک ہمارے لیے یہ بھی نقطہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ رہنا ہے. ان نبیوں نے کہا اس کے بعد کا، دیکھو بھائی ہم نے پروف کر دیا کہ ہم اور تم میں دیکھنے میں بہت سارا مشترکات موجود ہیں، لیکن اصل میں نہ آپ ہم ہیں نہ ہم آپ ہیں. عربی کا وہ شعر میں نے اکثر بار میں پڑھتا ہوں اور کئی بار میں نے پڑھا ہے، آپ لوگوں کو یاد ہو، کہ جس میں کہتے ہیں محمد بشر ولیس کالبشر، محمد یاقوتۃ والناس کالحجر. یہ ذہن میں رکھو کہ یہ اللہ کے رسول بشر ہونے میں تو آپ کی طرح ہی بشر ہیں، لیکن ذہن میں رکھو یہ آپ جیسے بھی نہیں ہیں. دکھنے میں آپ جیسے لگتے ہیں لیکن آپ جیسے ہیں نہیں ہیں. اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو شعر کا دوسرا مصرع کہتا ہے، دیکھو ایک پتھر جو ہے نا، پتھر ہونے میں پتھر ہے، ایک عام سا پتھر بھی پتھر ہے، ایک یاقوت بھی پتھر ہے، عقیق بھی پتھر ہے. لیکن یاقوت پتھر کہاں، عقیق پتھر کہاں، وہ عام جو سڑک پہ پڑا ہوا پتھر کہاں، دریا کے کنارے پہ پڑا ہوا گول خوبصورت سا پتھر کہاں. ان پتھر ہونے میں وہ مشترک ہیں، پتھر ہونے میں ایک ہیں، لیکن دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے. لہٰذا یہ بات بنا کو قل انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں، لیکن انما یوحا الیہ، میں تم جیسا انسان ہوں لیکن اس انسان ہونے کے ساتھ انما یوحا، مجھ پر وحی اترتی ہے. میں وہی خدا بندی کو لینے کی صلاحیت رکھتا ہوں کیونکہ اس کا نمائندہ ہوں. تم لوگ اس کے نمائندے نہیں ہو، میں یہ صلاحیت موجود نہیں ہے. وإلی آخری اور بہت ساری باتیں جو اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں. ان نبیوں نے دیکھا بھائی معجزوں کے باوجود سمجھ میں نہیں آ رہی تو کہا بھائی پھر بات سنو ہماری، وما علینا الا البلاغ المبین. وہ ہم اپنی ذمہ داری نبھاتے، ہم نے اپنی جو نا ہمارا جو ذمہ داری تھی اللہ بلاغ المبین، ہم نے بلاغ مبین کر دیا. انشاءاللہ اگلے اس میں پڑھیں گے کہ بلاغ مبین کیا ہے. ایک نقطہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ سب بھی سوچنا چاہیں تو سوچ لیں. آیات کی اگلی جو آیات آ رہی ہیں اس کے اندر ایک نقطہ یہ آ رہا ہے کہ اس قریے اور انطاکیہ کے لوگوں نے ان پیغمبروں کے اوپر ایک اور الزام بھی لگا دیا. وہ الزام یہ تھا کہ کہا انا تطیرنا بکم، دیکھیں تمہاری وجہ سے نا تم لوگ بڑے بد قدم تھو، شومی قدم کے لوگ تھے، تمہارے یہاں آنے کی وجہ سے بہت ساری نحوست پھیل گئی ہے ہمارے انطاکیہ شہر میں. نعوذ باللہ و نستغفر. پروردگار عالم سے دست بدعا ہے کہ پروردگار ہمیں انبیاء و اولیاء کی معرفت عطا فرما. پروردگار ہمیں قرآن صامت و ناطق کی معرفت عطا فرما. ہمارے جب تک زندہ ہیں ہماری عقلوں کو قرآن کی اور اطرت کی روشنی میں اور ہماری سوچ کو، احساسات و جذبات کو پروردگارہ قرآن و اطرت کی گائیڈنس میں چلنے کی توفیق عنایت فرما. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور اسی طرح تمام شہداء کے لیے، خطباء، علماء، واعظین جو اس دنیا سے چلے گئے ان سب کے لیے، اور اسی طرح جو اس کورونا وائرس کے سبب جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مرحوم ہو چکے ہیں، ان کے لیے، اور ساتھ ان دو مرحومین کے لیے کہ جن کی آج یہ برسی بھی ہے، اطہر جعفری اور مرحومہ سکینہ کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مجھے لائٹ جلانے کا خیال ابھی آ گیا. جزاک اللہ قبلہ، ماشاءاللہ. اگر کوئی
اگر کوئی ہے بات چیت گفت و شنید کوئی ملاحظہ تو آپ کی خدمت میں ہوں. میرے پاس نماز کے لیے تھوڑا سا وقت ہے ابھی. مجھے ایک میسج کے ذریعے سے سوال آیا سمجھا باجی کی طرف سے. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کے اوپر ہم لوگ شروع میں کچھ تفصیل سے بات کریں گے اس سوال کے بارے میں. آج کیونکہ وقت بچا نہیں اس سوال کے اوپر ڈسکس کیا جا سکے. جزاک اللہ شکریہ. آپ سب سلامت رہیں. یہاں پہ جہاں تک میں پہچان پا رہا ہوں کینیڈا میں کافی پتہ نہیں ہے اس وقت کیا ٹائم ہے. وہاں سے بھی دوست نظر آ رہے ہیں, مینک سے دو نظر آ رہے ہیں, سوئس کے دوست تو ہیں ہی, آئر لینڈ سے بھی غالباً کچھ دوست نظر آ رہے ہیں, اور کچھ دوست یہاں اٹلی سے بھی اس میں موجود ہیں. ہمارے حاجی صاحب اٹلی سے موجود ہیں, حاجی عابد صاحب میرے ہم نام ہیں اور میرے ہمسائے بھی ہیں اور مخلص بھی ماشاءاللہ سے. تمام مومنین و مومنات جو یہاں پہ شریک ہیں اس وبا سے, جو کہ بڑے یقین جانیے دنیا کو اس وبا نے بالکل ہی ثابت کر دیا کہ ہیچ ہے یہ دنیا, کچھ بھی نہیں, انسانوں کے پاس ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور آگے پتہ نہیں ہے کہ وبا کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہوتی ہے. اللہ رحم کرے ہم سب کے اوپر. بھوک کی وبا شروع نہ ہو جائے, بھوک کی وجہ سے پھر جنگوں کی وبا شروع نہ ہو جائے جیسے کہ روایات میں بھی ہے. اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا مرحلہ ہو. پروردگارہ تیرے حضور خاضعانہ, عاجزانہ, ذلیلانہ, حقیرانہ التجا کرتے ہیں پروردگارہ اپنے حبیب اور اس کی پاک آل کے صدقے میں, قرآن مجید اور سورہ یاسین کے صدقے میں. پروردگارہ جس امام مبین اور کتاب مبین کا تذکرہ ہے اس کے صدقے میں پروردگارہ عالم انسانیت سے اس وبا کو دور فرما, خاص کر امت مسلم اور بالاخص پروردگارہ مومنین سے اس وبا کو دور فرما, اور دائیں بائیں مشرق و مغرب و شمال و جنوب میں جتنے بھی مومن بستے ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما, اپنے درعقل حسین میں جگہ عنایت فرما. جو جن کی نوکریاں جا رہی ہیں, معیشت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, پروردگارہ ان کو بہترین راستے عطا فرما. اور وبا کے مقابلے میں, اس بیماری کے مقابلے میں, اس کے بعد کے جتنے سخت مراحل اگر آ جاتے ہیں تو پروردگارہ ہمیں صابرین و شاکرین میں سے قرار دے. صبر و استقامت کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ جو ہے پروردگارہ اپنی زندگی اور دوسروں کے لیے, اپنی بہتر زندگی اور دوسروں کی بہتر زندگی کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. تو قادر مطلق ہے پروردگارہ. تیرے بندے جو ہے اس وقت پریشان ہیں, یہ تیرے حقیر بندے ہیں, ہم ذلیل ہیں, تیری قبضے قدرت میں ہر چیز ہے, ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم جو کچھ کوشش کر رہے ہیں, ہمارے ڈاکٹر کر رہے ہیں, سائنٹسٹ کر رہے ہیں, تحقیقات ہو رہی ہیں, تو پروردگارہ تیرے عطا کردہ جسم و علم و فہم و فراست و عقل اور وسائل کے ذریعے سے ہو رہے ہیں. تیرے قبضے قدرت میں اگر تو چاہے تو پروردگارہ ایک معمولی سے ہوا کے ذریعے سے, ایک فضا کے ذریعے سے, ایک بارش کے قطرے کے ذریعے سے اس وبا کو دور کر سکتا ہے. پروردگارہ جو تلاش و کوشش اس وبا سے بچنے کے لیے ہو رہی ہے مختلف لیبارٹریوں میں, پروردگارہ اس کوشش کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی توفیق خاص کو شامل حال فرما. سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگارہ انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرما. بن نبی و آلی صلی اللہ علیہ سیدنا محمد خاتم النبیین و سید المرسلین. صلوات بر محمد و آل محمد. دعا امام زمانہ سے اختتام کریں اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى
تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد. میں ہوں چند منٹ، آپ میں سے کسی کو کوئی سوال ہو تو بسم اللہ، نہیں ہے تو آپ سب آرام سے جا سکتے ہیں. مختلف جگہوں پہ ممکن ہے کہ مغرب کی اذان کا وقت ہو چکا ہو. میں چند منٹ آپ کی خدمت میں، کسی کو کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں، اگر نہ تو آفی امان اللہ. چاہ رہی ہے تو اگر کسی بڑے کا بسم اللہ بسم اللہ. لے لیں، ورنہ پھر جی بسم اللہ، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا اگر کسی بڑے کا سوال ہے تو وہ پہلے لے لیں، ورنہ میری چھوٹی بیٹی ہے وہ پوچھنا چاہ رہی ہے تو پھر میں نے کہا ورنہ وہ پوچھ لے گی. چھوٹوں کے سوال زیادہ اہم ہوتے ہیں بڑوں سے. بسم اللہ. بسم اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جب امام ہمارے آئیں گے اس وقت ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ جب امام تشریف لائیں گے تو کیونکہ وہ امام ہیں اور آسمان سے جو ہے آواز بھی آئے گی، یعنی اناؤنسمنٹ ہوگی. پہلے اس اناؤنسمنٹ میں بتایا جائے گا کہ آپ کے جو امام ہیں وہ کعبے میں خود کو ظاہر کر چکے ہیں. یعنی امام موجود ہے نا اسی دنیا میں، یہیں پر ہیں، اسی دنیا میں ہیں، نظر نہیں آ رہے نا، ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے نا امام کو. تو اس وقت جو ہے اعلان ہو جائے گا، پوری دنیا سنے گی. جیسے آج کل ہوتا ہے نا سیٹلائٹ کے تھرو، سیٹلائٹ چینلز ہم دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ ہے، ٹی وی چینلز ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے پوری دنیا میں اناؤنسمنٹ کرے گا فرشتوں کے ذریعے سے، اور ہر آدمی کو اس کی لینگویج میں یہ اناؤنسمنٹ ملے گی، اور ہر ایک کو یہ سمجھایا جائے گا کہ دیکھیں آپ لوگوں کا جو امام ہے وہ کعبے میں خود کو ظاہر کر دیا ہے، اس نے شو آف کیا اپنے آپ کو، پہچنوا دیا، کہو کہ بھائی دیکھو میں ظاہر ہو چکا ہوں. اس سے جو ہے ایک تو جو چیز ہے وہ اس کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو تو وہ اس امام سے سوال بھی کر سکتے ہیں، اس امام سے پوچھ بھی سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی جیسے فرشتوں وہ 2 نبیوں نے معجزے دکھا دیے تھے، وہ امام بھی اسی طرح معجزہ دکھائے گا. اگرچہ خود اس امام کا ظاہر ہونا، ایسے ظاہر ہو کے سامنے آنا خود ایک معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ ہے، وہیں جو ہے کافی ہوگا بہت سوں کے لیے. مگر یہ کہ کوئی شخص نہ مانے، ہٹ درمی کرے. تو کیا ہے، اناؤنسمنٹ ہوگی، باقاعدہ فرشتے اناؤنسمنٹ کریں گے. ہم لوگ آپ جرمنی میں ہیں تو آپ کو اگر اردو سمجھ میں آئے تو اردو میں اناؤنسمنٹ سنیں گی، نہیں تو آپ جرمن میں سنیں گی. جو آپ کی لینگویج ہے اس میں آپ کو وہ اناؤنسمنٹ سنائی دے گی. سوئے ہوئے ہوں، اٹھے ہوئے ہوں، جاب پہ ہوں، اسکول میں ہوں، کچھ بھی ہوں، پوری دنیا سنے گی. کوئی بھی انسان نہیں ہوگا جس تک یہ آواز، یہ اناؤنسمنٹ نہ جائے. کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اناؤنسمنٹ. اگر ایک آدمی کسی ماؤنٹین کے اوپر بیٹھا ہے، کسی جنگل میں ہے، کسی ڈیپ نیچے سی میں اگر وہ بیٹھا کچھ کر رہا ہے، سب کو یہ آواز جو ہے یہ سنائی دے گی، اناؤنسمنٹ سنائی دے گی اس کی اپنی لینگویج میں، اور وہ انڈرسٹینڈ بھی کرے گا. یعنی ایسی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی کہ وہ کنفیوز ہو جائے، نہیں، کلیئر اناؤنسمنٹ ہوگی، کلیئرلی اس کو انڈرسٹینڈ کرایا جائے گا کہ بھائی آپ کا امام ظہور ہو چکا ہے. کیونکہ یہ اناؤنسمنٹ جو ہے ایک طرح سے کیا ہے، حق کی آواز ہے، اور ہر ایک تک پہنچانا عدالت الہیہ، یعنی اللہ کی انصاف اور عدالت کے تقاضوں میں سے ہے، یعنی ان کی جو ضرورتوں میں سے ہے کہ یہ آواز ہر ایک تک اللہ تعالیٰ پہنچائے اور سمجھائے بھی انشاءاللہ. اسی جی بیٹا، مولانا بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ کو آباد رہیں انشاءاللہ. اسی ٹاپک کو لیتے ہوئے ہماری حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ کاؤنٹر اناؤنسمنٹ ہوگا، اس سے کنفیوژن پیدا ہوگی. تو اس کنفیوژن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جی دیکھیں، جیسے کہ آج بھی اس میں کیا علماء کا کوئی رول ہوگا کنفیوژن سے بچانے کے لیے؟ کوئی ڈیفینیٹلی دیکھیں، آج بھی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ سچ کی جو آواز ہے اس کے مقابلے میں غلط پروپیگنڈا بھی ہے.
मुमकिन है कि जैसे कहा कि जहाँ आसमान से नूर की आवाज़ आएगी वहाँ पे नार की आवाज़ भी आएगी, जो दजाल की आवाज़ या जो भी नाम दे दें, वो मुकाबले में उसको जुठलाएगा और कहेगा कि नहीं ये सच नहीं है वगैरह वगैरह। तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, जाहिर है कंफ्यूज इसलिए होंगे कि अगर उनमें सच और हक की पहचान का मयार नहीं रहा है तो वो कंफ्यूज होंगे, यानी वो कहेंगे अच्छा मैं भी मुमकिन है कि ये तो किसी सैटेलाइट के जरिए से अनाउंसमेंट की गई है या किसी और जो है किसी प्लानट से वहाँ से कोई ऐसी जो है ना उसके थ्रू जो है इस साउंड को पूरी दुनिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस में कोई मुश्किल नहीं है, गूगल ट्रांसलेशन इतनी सारी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देता है विथ वॉइस, बहुत सारी लैंग्वेज को और आगे और एडवांस हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी है। आज तो ऐसी वॉइस मशीनें आई हैं कि आप यहाँ से अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, आगे वो ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज में उस तक पहुंचा देता है। तो इस तरह की कंफ्यूजन के शिकार ऐसे कमजोर ईमान के लोग हो जाएंगे। हाँ डेफिनेटली सिर्फ ये अनाउंसमेंट अकेली नहीं होगी, अनाउंसमेंट तो इसलिए है कि ये तो हर इंसान तक ने इस आवाज को पहुंचना है। उसके बाद जाहिर है कि रोल आएगा, अगला रोल भी है जिसमें उलमाए कराम बैठे हैं, ऐसे सालेह अल्लाह के बंदे जो इस आवाज की हकीकत और मारिफत को पहचानेंगे, दजाल के उस प्रोपेगेंडे के अगेंस्ट काम करेंगे। फॉर एग्जांपल यूरोप में जो लोग बैठे हैं, हम मिसाल देते हैं फॉर एग्जांपल कि स्विस में जो लोग बैठे हैं, अगर उनमें कंफ्यूजन पैदा होती है तो स्विस में जो ऐसे लोग हैं जो ईमानदार हैं, मुत्तकी परहेजगार हैं, समझदार हैं, दीन फाहम हैं, वो उन लोग उनकी कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि नहीं ये जो आवाज है ये रहमानी आवाज है, दूसरी जो आवाज थी वो शैतानी आवाज थी, लिहाजा आप रहमानी आवाज के पीछे जाएं और इन चीजों को छोड़ दें, ये दलील है, ये है, ये है, ये है। और एक और बहस भी होती है कि इमाम अली मकाम क्योंकि खातमुल औसिया हैं और पूरी कायनात में एक निज़ाम कायम करना है, तो बहुत से पहलू में इमाम अली मकाम यानी एजाज इमामत से भी काम लेंगे, यानी एजाज इमामत को भी बरोकार लाएंगे, यानी हर उस पे नहीं लेकिन इस तरह के मरहले में कि जहाँ किसी दूसरे को थ्योरेटिकल या अकीदती या आइडियोलॉजिकल जो कंफ्यूजन है उससे निकालना हो तो वहाँ एजाज इमामत से काम लेंगे। मसलन अगर फर्ज करें एक सिटी के लोग या एक कंट्री के लोग मेजॉरिटी कंफ्यूज होती है, मेजॉरिटी डाउट में चली जाती है, डाउटफुल बन जाती है, उस सूरत में एजाज इमामत से इमाम अली मकाम वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें प्रूव करेंगे उसके लिए ताकि वो कंफ्यूजन से बाहर निकल आए। तो ये जो चीज है ये मौजूद है कि एजाज इमामत से ये चीजें होंगी, क्योंकि जमीन और जमान इमाम के उसमें है। इमाम के लिए तो कायनात एक हथेली की तरह है ना, मुश्किल काम तो नहीं है कि इमाम को पता ना चले कि जेनेवा के लोग कंफ्यूज हुए हैं, म्यूनिख के लोग ठीक हैं, कनाडा में अच्छा जा रहा है, आयरलैंड में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है। नहीं, इमाम के सामने तो पूरी दुनिया हथेली की तरह है। एक ही टाइम में इमाम सारी कायनात को देख रहे हैं, मालूम हो रहा है कि भाई यहाँ लोग कंफ्यूजन हो रही है, उसी वक्त इमाम उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोई एजाज इमामत दिखाएंगे। ये तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। मुश्किल हमारे और आपके लिए है कि जिसके लिए डिस्टेंस, फासले, जमीन, वक्त, टाइमिंग, ये सारे लिमिटेशन है हमारे सामने। इमाम के सामने तो ये मैं और आपके लिए पास्ट, फ्यूचर एंड क्या कहते हैं प्रेजेंट वगैरह के मसाइल हैं। मैं और आपके लिए किलोमीटर्स और डिस्टेंस हैं, उनके सामने डिस्टेंस नहीं है। ये तो इमाम मासूम है। बाज ऐसे आरिफ बिल्ला और अवलिया ऐसे अफराद भी आते हैं जो स्पेस और क्या कहते हैं टाइम दोनों को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे आगा बहजत के बारे में है कि वो दोनों चीज़ों को एक हद तक कंट्रोल करते थे। आयतुल्लाह जवादी आमली जैसी शख्सियात के बारे में भी है। इमाम खुमैनी के बारे में भी इस तरह की बातें आई हैं कि वो स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर लेते थे। ये अल्लाह की अता है। ज़ाहिर है हम में से हर एक इंसान को एक हद तक की ये सलाहियत दी है अल्लाह ताला ने, अगर हम हासिल करना चाहें तो इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आगा ये मेरी 8 साल की बेटी है, ये क्वेश्चन करना चाहती थी आपसे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या कहना चाह रही है? मैं मरने से डरती हूँ। ओहो डर कैसे निकालना है? क्या होता है? कह रही है डर किस तरह निकालें मरने से, जो डरते हैं बच्चे। देखें, मरने से डरने के दो मीनिंग्स हैं। जैसे हम किसी
جیسے ہم کسی ایسی فرض کریں کہ کوئی ہارر چیز ہوتی ہے نا، اس سے ڈرتے ہیں، اندھیرے سے مثلا بعض لوگ ڈرتے ہیں، حالانکہ نہیں ڈرنا چاہیے. یا کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی ایسی جو ہے ماورائے طبیعت چیزیں ہوتی ہیں، مثلا جن کا کنسپٹ ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو اس طرح کا ڈر تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے ڈر کا کوئی میننگ یہاں نہیں ہے. یعنی کیوں ڈریں ہم؟ موت سے ڈرنا چاہیے اس معنی میں کہ ہمارے نامہ اعمال اگر ٹھیک نہیں ہیں، ہم نے اچھے کام زیادہ نہیں کیے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ بھئی پتہ نہیں کس طرح ہمارا سامنا ہوگا. لیکن دوسری طرف ہمیں ایک ہوپ رکھنی چاہیے، اور وہ زیادہ اسٹرانگ چیز ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے. اللہ کو یہ کبھی بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ لوگوں کو سزا دے دے، اپنے بندوں کو عذاب میں ڈالے، کبھی بھی پسند نہیں کرتا. آپ نے سنا نا کہ وہ ایک بستی کے بارے میں ہے نا کہ ایک نبی نے جو ہے اللہ سے بدعا کی کہ ان کو پوری بستی کو تباہ کر دے. تو اللہ نے اس نبی سے کہا ٹھیک ہے میں عذاب ڈالتا ہوں، لیکن کہا پہلے جاؤ نا آپ اتنے سارے جو ہے کام کرو، یعنی فار ایگزامپل گھر بناؤ. بہت سارے جو ہے ان سے گھر ور بنوا دیے، پھر کہا کہ ان سب کو گرا دو. تو وہ نبی پریشان ہو گیا، کہا یا اللہ یہ کیا تھا، اتنی محنت کروا دیا آپ نے، اتنا عرصہ لگا، ٹائم لگا ہے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں گرا دو. تو کہا کیوں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا کہ ہاں تکلیف ہو رہی ہے، میں نے اتنی محنت کی ہے اس کے اوپر، اتنا ٹائم لگا دیا ہے وغیرہ. پھر آپ مجھ سے یہ توقع کیسے رکھتے ہو کہ 2-4 مسٹیکس کی وجہ سے میں پوری اس بستی کو فوراً عذاب میں مبتلا کر دوں؟ یہ آپ مجھ سے کیسے مانگ رہے ہو؟ یہ میری مخلوق ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان کو فوراً عذاب میں کیوں ڈالوں؟ یہ مگر یہ کہ یہ خود اپنے لیے عذاب تیار کر لیں، خود اپنے لیے ایسے ہاتھوں سے اتنا سارا کریں کہ مجبور میں پھر عذاب آ جائے. مجھے تو یہ عذاب نہیں پسند، لہٰذا ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو ہماری پتہ نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات کتنی آئے گی. ہمارے 2 حصے ہیں، ایک ہماری روح ہے، ایک ہمارا جو ہے باڈی ہے. یہ باڈی جو ہے نا اگر روح ہٹ جائے تو یہ باڈی نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے. یہ مثلا لائک اے اسٹون اینڈ لائک اینی ادر تھنگس، یعنی کچھ بھی نہیں ہے. روح اس کے اندر ہے، وہ اصل چیز ہے. تو جو ہے نا مرنے کا مطلب کیا ہے، وہ باڈی کو چھوڑ دیتی ہے وہ روح. وہ باڈی کے اندر ہے تو لمیٹڈ ہے، کیونکہ اصل میں اس کی پاور بہت وسیع ہے، بہت زیادہ پاورفل چیز ہے روح ہماری. لیکن ہماری باڈی میں وہ ایک طرح سے پریزن میں ہے، تو وہ بہت ساری پرفارمنس ہم نہیں کر سکتی ہے وہ روح. لیکن ہماری باڈی کو چھوڑ دیتی ہے نا، مرنے کا مطلب یہی ہے، وہ باڈی کو چھوڑ دیتی ہے، مطلب فری ہو جاتی ہے وہ. اب وہ جب فری ہوتی ہے تو اس کی پرفارمنس بھی بڑھتی ہے، اس کو بہت ساری چیزوں کی ریالٹی نظر آنے لگ جاتی ہے، بہت ساری چیزوں کو ریئلائز کرنے لگ جاتی ہے. او یہ باڈی نے مجھے دیکھنا ہی نہیں دیا کیا تھا. اصل تو یہ چیز ہے، اتنی بڑی دنیا ہے. مطلب موت کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ایک بڑی دنیا میں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی زندگی کے لیے دعا مانگو، دوسرے کی زندگی کے لیے بھی دعا مانگو. اپنی موت کے لیے دعا مت مانگو، دوسروں کی زندگی کے لیے دعا مت مانگو. ہاں شہادت کے لیے دعا مانگو، لیکن موت کے لیے دعا مت مانگو. موت سے بچنے کی پوری سامان کرو، دوسرے کو موت سے بچانے کے لیے پوری سامان کرو. کیا کہتے ہیں، اسی لیے خودکشی حرام ہے شریعت میں. اسی لیے کسی کو بچانا جو ہے پوری انسانیت کو بچانا ہے. کسی ایک شخص کو محفوظ کرنا، چاہے وہ ایک ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کر کے کرتا ہے یا کوئی اور آدمی اس کو کسی ڈینجر سچویشن سے نکالتا ہے جس کا نتیجہ جو ہے ڈیتھ کی شکل میں نکل سکتا تھا. اس صورتوں میں کہا کہ اس نے گویا کی پوری انسانیت کو جو ہے اس نے زندہ کیا ہے اور بچایا ہے. تو لہٰذا ہمارے اوپر یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے. لیکن موت سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے. میرے خیال میں میرے پاس اب نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، تو میں آپ سب کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو، خدا حافظ. Thank you. جزاک اللہ. خدا حافظ.